अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तैयब सैफ। आज हम मौजूद हैं उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने ये गुज़श्ता जो कोरोना के दिन गुजरे हैं, 5 माह से ज़्यादा का जो टाइम गुजरा है, इनके ऊपर काफ़ी भारी गुजरा है। तमाम लोगों के लिए मुश्किल पेश आई। दुकानदार भी उसके अंदर शामिल थे, जो बाकी बिजनेसेस थे वो भी इसके अंदर शामिल थे। लेकिन सबसे पहले बंद हुए स्कूल और कॉलेजेस, और उसके बाद सबसे आखिर में भी यही खुल रहे हैं। इस तमाम अरसे के दौरान काफ़ी मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा, लेकिन अब एक अच्छी खबर सुनाई है हुकूमत ने कि कोरोना के ऊपर कंट्रोल पा लिया गया है। और उस कंट्रोल के बाद जो तमाम स्कूल और कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको मरहलावार खोल दिया जाएगा। और इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो भी सामने आ चुकी हैं, तारीखें भी दी जा चुकी हैं। जिसके बाद अगर हम बात करते हैं, जितने मालकान थे प्राइवेट स्कूल्स के, उनके चेहरे पे खुशी के आसार भी हमें नज़र आए हैं। और साथ ही साथ उनके कॉलेजेस और स्कूल के अंदर भी काफ़ी हलचल हमें दिखाई देना स्टार्ट हो गई है कि सफाइयाँ हो रही हैं, वहाँ पर अमला आना शुरू हो चुका है, जो टीचर्स हैं उनकी हाज़िरी लगना स्टार्ट हो चुकी है। तो इस वक्त हमारे साथ बहावलपुर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो नुमाइंदगान हैं, जो अहदेदारान हैं, हमारे साथ मौजूद है। इस वाले से हम इनसे बात करते हैं कि आखिर ये जो गवर्नमेंट की जानिब से पॉलिसी आई है, इसको वो किस तरह से लेते हैं, और जो SOPs जारी किए गए हैं क्या वो काबिल अमल है या नहीं। सर, सबसे पहले अपना तारफ़ करवाइएगा, उसके बाद बताइएगा कि ये जो SOPs हैं इनके ऊपर कितना अमल हो सकता है और कितना अमल नहीं हो सकता। जी, मैं मियां हामिद सईद, मैं पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बहावलपुर का प्रेसिडेंट हूँ। तो जो SOPs गवर्नमेंट ने दिए हैं वो बहुत सिंपल SOPs हैं और उनके ऊपर अमल करना कोई मुश्किल नहीं है। उनको हम बड़े इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं, और अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा अगर हम अपने आप को रीअरेंज कर लें तो कोई मुश्किल नहीं है। उसमें बच्चों का मास्क का इस्तेमाल है, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल है, बिल्डिंग को सैनिटाइज करना है, और इसी तरह से बाकी जो चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं, हैंड वाशिंग पॉइंट्स बनाना, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस वबा से निजात दी और हमारे स्कूल दोबारा खुलने जा रहे हैं और हम अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ दोबारा जा रहे हैं। तो ये अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है। गवर्नमेंट तो कहती है कि एक क्लासरूम के अंदर 20 से 25 स्टूडेंट्स बिठाए जाएंगे, इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं बिठाए जा सकते। चलिए, गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, वसी होता है, तो आपके पास इस लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं कि वहाँ पर तलबा इस तरह बैठ सकें? जी जी बिल्कुल, हमारा तो ऑलरेडी जो है जो SOPs हैं 20 से 25 बच्चे एक क्लासरूम में होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। चूँकि इससे ज़्यादा बच्चे मैनेज करना पहले भी हमारे लिए मुश्किल था, तो हम तो पहले से ही जो है ना इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करते हैं कि 20-25 बच्चों का एक ग्रुप बनाते हैं, और उसको तो हमारे लिए तो ये मुश्किल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर बड़ा ईजिली इसको मैनेज कर सकता है और करना भी चाहिए और करेंगे भी इंशाल्लाह। करेंगे भी। ऐसे ये बताइएगा कि आखिर ये जो गवर्नमेंट ने अब जाके SOPs दिए हैं, यही SOPs पहले भी दिए जा सकते थे, इनके ऊपर अमल किया जा सकता था, आपको जितना सफ़र करना पड़ा है उससे बचाव हो सकता था? मैं इफ्तिखार अली, दी नेक्सस एजुकेशन सिस्टम और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में ओहदेदार की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो SOPs गवर्नमेंट ने दिए हैं, डेफिनेटली ये पहले भी दिए जा सकते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने यकीनन बच्चों की सेहत को मद्देनज़र रखा, असातिज़ा कराम की सेहत को मद्देनज़र रखा। लेकिन अब सारे प्रोसेस से जब पूरे पाकिस्तान में कोरोना की वबा काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, तो हम गवर्नमेंट के शुक्रगुज़ार हैं कि गवर्नमेंट ने इन SOPs के तहत स्कूल खोलने का इरादा किया। और ये SOPs बहुत इजी हैं और बहुत आसान हैं, और तमाम स्कूल्स के लिए उन पे अमल करना बहुत आसान है। और हम इंशाल्लाह इन तमाम SOPs पे अमल करेंगे और अपने स्कूल्स को अपने बच्चों के लिए भी महफूज बनाएंगे। और बिल्कुल महफूज बनाएंगे, लेकिन एक जो क्वेश्चन आता है कि आखिर तलबा ने इतना अरसा घर गुजारा, बच्चे तो गर्मियों की छुट्टियां घर गुजारते हैं तो नखट्टू हो जाते हैं थोड़े से, अब तो फिर उन्होंने एक दिल खोल के छुट्टियां की। बेशक छुट्टियां फ़ानी हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये होगी कि आपने बच्चों को दोबारा फिर से रूटीन के ऊपर लेके आना है, तो कितना चैलेंजिंग होगा आपके लिए? ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि बच्चों को दोबारा उस रूटीन में लेके आना, और हम इंशाल्लाह इसके लिए पुरउम्मीद हैं कि हम अपने स्टाफ को और अपने असातिज़ा कराम की मेहनत के साथ हम बच्चों को दोबारा रूटीन में लेके आएंगे, और बच्चों को इंशाल्लाह दोबारा उनकी ज़िंदगियां बहाल होंगी, इल्म के एजुकेशन के रूटीन में आएंगे, और इंशाल्लाह वो बेहतर अंदाज में होंगे। सर, बच्चों की तो हमने बातें कर ली हैं, लेकिन बच्चों को जो ट्रेन करते हैं, जो एजुकेट करते हैं, वो टीचर्स होते हैं। तो टीचर्स ने बिलाशुबा 5 माह घर में एक आराम से गुजारे हैं, तालीम और तरबियत इस तरह के जितने मामला हैं उनसे थोड़े से दूर रहे हैं। तो असातिज़ा की भी किसी किस्म की कोई तरबियत, कोई उनके रिफ्रेशर कोर्सेज़ वगैरह इस तरह कोई मामला करवाए हैं आप लोगों ने? जी, ये है कि ये 5 माह और 6 माह का जो अरसा बच्चों ने घरों में गुजारा, ज़ाहिर है जो आपने कहा बच्चे भी निकट्टू हो गए, इसी तरह टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, और ख़ास तौर पे प्राइवेट स्कूल का जो टीचर है, मेल और फीमेल, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में रहे,
اس پہ بہت زیادہ باتیں بھی آتی رہیں، بلکہ ڈیرہ اسماعیل خان سے تو ایک اسکول آنر نے خودکشی بھی کی. یہ ساری چیزیں ہماری انتظامیہ کے لیے، ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ انہوں نے اتنا لمبا عرصہ بغیر کسی پلان کے، میں یہ سمجھتا ہوں کوئی پلاننگ نہیں تھی گورنمنٹ کی، اور گورنمنٹ نے کوئی اچھا اقدام نہیں کیا یہ، لیکن بہرحال اب یہ خبر آئی ہے اور اب اسکول کھلنے کی طرف جا رہے ہیں، تو یقیناً ہم اساتذہ کے لیے بھی اور اسکول آنرز کے لیے بھی ریفریشر کورسز بھی کروائیں گے، اور اس پہ ہم ایک میٹنگ بھی کر رہے ہیں جس کے اندر جو گورنمنٹ کے SOPs ہیں اس پہ پورا عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی. پھول جیسے بچوں کو وبا سے بچانے کی پوری کوشش ہوگی. تو سر یہ جو SOPs ہیں اس میں سے کوئی ایک SOP ایسا ہے جس پہ آپ سوچتے ہیں کہ اس پہ عمل نہیں ہو سکتا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے میں اپنا انٹروڈکشن کروا دوں. وحید یوسف، ڈائریکٹر دی پروگرامر ہائی اسکول بہاولپور، اور میں عہدیدار ہوں پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کا. تو میرا خیال ہے کوئی ایسا چیز نہیں ہے جس کی صحیح طریقے سے ہم امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتے. SOP کی ایزیلی پابندی کی جا سکتی ہے. ماسک کی پابندی کیسے کروائیں گے؟ بچے تو چھوٹے چھوٹے ہوں گے نا، تو وہ ماسک اتار بھی دیں گے، گرمی بھی ہے ابھی کچھ، تھوڑا سا تمام میرا خیال ہے کلاس روم بھی ایئر کنڈیشنر نہیں ہوں گے، تو مشکل تو پیش آئے گی. تو کیسے عمل کروائیں گے؟ ٹیچرز کو کیسے پابند کریں گے؟ بچوں کو کیسے پابند کریں گے؟ اس کے لیے آلریڈی جو موٹیویشنل ہمارے لیکچرز ہیں آن لائن، پیرنٹس کو ہم گائیڈ لائن بھی بھیج رہے ہیں. ڈیفینیٹلی بچوں کو بھی موٹیویٹ کیا جائے گا، اور ایک برے ٹائم کے بعد اچھا ٹائم آ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ بچے ایزیلی مینیج کریں گے. اسکول میں بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ماسک کی ارینجمنٹ کریں. اگر بچہ گھر سے نہیں لگا، ماسک آپ کی طرف سے ہوگا؟ نہیں ہوگا تو نہیں ایکچولی، لیکن ہم کیونکہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ہم بچوں کے بیسٹ انٹرسٹ میں اور پیرنٹس کے بیسٹ انٹرسٹ میں کام کر رہے ہیں. تو اگر کوئی بچہ بھول آتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو پرووائڈ کریں گے. بچے کو پرووائڈ کریں گے اگر بچہ کوئی گھر میں بھول آتا ہے. سر ایک بڑا کوشچن تھا، خاص طور پہ یہ جو کرونا کے دن تھے اس کے اندر یہ کہا جا رہا تھا کہ بچوں سے فیسیں وصول کی جا رہی ہیں لیکن اساتذہ کو تنخواہیں ادا نہیں کی جا رہی. تو اس حوالے سے بتائیں کہ اب فیسیں تو وصول کریں گے ہی کریں گے، تو اساتذہ کو تنخواہیں بھی دیں گے؟ جی بالکل، کیوں نہیں دیں گے. فاروق اعظم میرا نام جی، اسمارٹ اسکول مال ٹاؤن اے سے. بالکل ٹیچرز کو ہم دے بھی رہے ہیں، میکسیمم جتنا ہو سکتا ہے ہم نے مینیج کیا ہے. اسٹاف کو سیلریز کے لیے بلڈنگ کا رینٹ بھی دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو پینڈنگ ٹیچرز کی سیلری ہے بالکل ہم دینے کے پابند ہیں. اس حوالے سے یہ ضرور ہم پے کریں گے انشاءاللہ. اس کو کتنے عرصے میں پے کر دیں گے؟ مطلب کہ اگر آپ نے اس کو مشروط کر دیں گے فیسز کے ساتھ، کیونکہ سورس آف انکم تو وہی آپ کے پاس، اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے، تو اس سے مشروط کر دیں گے یا اپنا کوئی انٹرسٹ لیں گے، کوئی آپ لون لیں گے، کچھ اس طرح کا معاملہ؟ نہیں دیکھیں، اسکول اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے پیرنٹس پہ. ڈیفینیٹلی پیرنٹس یکمشت فی پے نہیں کر سکیں گے 6-7 مہینے کی. جیسے جیسے وہ ہمیں پے کرتے رہیں گے ویسے ویسے ہم انشاءاللہ ٹیچر کو بھی ساتھ ساتھ ان کی سیلریز پے کرتے رہیں گے. مطلب یہ اچھی خبر آپ کے لیے بھی ہے، تو یہ ٹیچرز کے لیے بھی اچھی خبر ہے. بالکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ ہم انشاءاللہ ضرور ٹیچرز کو پے کریں گے. جو پرماننٹ ٹیچرز ہیں ہماری ان کو ہم دینے کے پابند بھی ہیں اس چیز کے حوالے سے. ایسے یہ بتائیے گا کہ یہ جو 5 ماہ کا 6 ماہ کا ایک عرصہ گزرا بہت ٹف تھا، تو اس دوران گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون کیا؟ کچھ کہا آپ کو کہ جی پریشان نہیں ہونا، بلڈنگ کا رینٹ آپ کا لیٹ ہو رہا ہے، مالک آپ کو پریشان کر رہا ہے، تو بے فکر ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ کوئی اس طرح کے جسچر آیا؟ واجد علی چودھری، ڈائریکٹر بہاولپور سائنس اسکول ماڈل ٹاؤن اے. آپ کا کویسچن بہت انٹرسٹنگ ہے. پچھلے ان 5 یا 6 ماہ میں جس کرونا کی وبا میں ہم بری طرح پھنسے ہوئے تھے، اور ہماری سب سے زیادہ امیدیں گورنمنٹ کے ساتھ لگی ہوئی تھیں کہ وہ کوئی ہمارے لیے بہت اچھا جسچر دیں گے. اچھا، ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کریں گے تو کوئی اچھا بیان، اچھی بات ہمارے لیے، کوئی حوصلہ دینے والی. میں بہت ہی دکھی دل کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 5 ماہ میں گورنمنٹ کے کسی بھی آفیشیل نے ہماری فیور میں، ہمارے حق میں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بھی بیان نہیں دیا. لیکن اس کے باوجود میں بہت ہی شکر گزار ہوں ان تمام بلڈنگز کے، جو رینٹڈ بلڈنگز ہیں، ان کے اونرز کا. خاص طور پر میں اپنے اسکول کی بھی بات کروں گا، اور میں PSA کے پلیٹ فارم سے بہت سارے اسکولز کو جانتا ہوں جن کے بلڈنگ کے اونرز نے اسکولز کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور ان کو تھینکس کہتا ہوں، اور گورنمنٹ کو بھی کہتا ہوں ہم آپ کا رائٹ ہینڈ ہیں. ہم آپ کی سروسز جو آپ نہیں پرووائڈ کر رہے وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. تو کم از کم اگر آپ ہمیں ہیلپ نہیں کر سکتے تو ہمارا ساتھ دیں اور ہمارا حوصلہ بڑھائیں. لیکن اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، ہمارا تو کام ہی بہتری ہے، اچھا سوچنا ہے، اچھے کا پیغام دینا ہے، ہم پڑھانا ہے، لوگوں کی تربیت کرنا ہے. تو ہم گورنمنٹ کی بھی تربیت کرتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ وہ ایسی کوئی بات نہیں، کوئی موقع آئے گا تو وہ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے. جی ساتھ دیں گے. سر جب بھی وہ پرائیویٹ اسکولز کی بات آتی ہے یا جب بھی فیس بڑھانے کی بات آتی ہے تو ایک بڑا ورڈ یوز ہوتا ہے کہ پرائیویٹ اسکول مافیا. تو جب یہ مافیا کا ورڈ لگتا ہے ساتھ میں اور اوپر سے ایسی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے تو تب دل میں کیا آتی ہے؟ کام چھوڑ دیں یہ والا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران مجید علی مان اسکول سے تعلق ہے میرا. یہ آپ نے بالکل بڑی اچھی بات کی اور یہ ہمارا ایک مسئلہ بھی ہے. اب کافی سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر بہت سارے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. ہمارے پاس کئی ایسے بچے آتے ہیں جو یتیم ہیں, کوئی غریب ہیں, کوئی کسی مزدور کا بچہ ہے. تو میرے خیال میں ہمارے جتنے بھی ممبرانز ہیں, میں جہاں تک جانتا ہوں, ہر اسکول نے کم از کم اپنے 10% 5% بچوں کو انہوں نے کنسیشن دی ہوئی ہے فی کے اندر. اب اگر آپ سپوز فی ایک اسکول کی 1500 ہے تو ہم نے اس میں ہاف فی کے اوپر بھی بچے رکھے ہوئے ہیں. تو جب ہمارے خلاف یہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ ایک مافیا ہے, تو ظاہری بات ہے دل کے اندر دکھ تو آتا ہے کہ ہم کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, لیکن ایک ہمارے متعلق رائے کیا قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے بھی واجد بھائی نے کہا کہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ہمیں سپورٹ کرے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اپنے اینڈ پہ مراد راز صاحب نے کہا ہے کہ کسی بھی اسکول کے اندر ڈبل شفٹ نہیں لگے گی. اگر کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی کلاس میں بچے زیادہ ہیں تو ایک دن کلاس چھوڑ دی جائے اور ایک دن کلاس رکھ لی جائے. تو اس پالیسی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے اوپر امپلیمنٹ کروایا جا سکتا ہے یا نہیں کروایا جا سکتا؟ گورنمنٹ کی جو سب سے پہلے تو یہ جو اسکول کھولنے کی پالیسی ہے, انہوں نے کافی عرصے کے بعد اس وبا سے جو ہے ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ چھٹکارا پا لیں گے اور دوبارہ ایک نارمل لائف کی طرف آئیں گے. پھر آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ جو ہمارا ایس او پیز کی طرف یہ ہے کہ ایک دن اسکول ہمارا اوپن ہوگا اور ایک دن نہیں, تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ نے ایس او پیز کے تحت ہی تمام جیسے باقی بھی ڈپارٹمنٹس کھولے ہیں, ہمارا بھی ہے, تو اس میں میرے خیال میں یہ اچھا فیصلہ بجائے 2 شفٹ کے. اگر 2 شفٹ ہوتی ہیں تو ٹیچرس کے لیے بھی مشکل ہو جاتا کہ صبح آئیں یا شام کو آئیں. تو اس طرح سے یہ ہے کہ اگر کسی انسٹیٹیوٹ میں یا کسی کلاس میں اگر بچے زیادہ ہیں تو ان کو کچھ بچوں کو ایک دن بلا لیں, کچھ کو دوسرے دن, تو یہ امپلیمنٹ کرایا جا سکتا ہے, کوئی مشکل اس میں نہیں ہے. اساتذہ کو تنخواہیں زیادہ دینی پڑ جائیں گی آپ؟ نہیں, اس میں تنخواہیں کا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا, کیونکہ دیکھیں ایک دن اگر ایک کلاس نہیں آ رہی تو وہ دیکھیں کلاس فور ایگزامپل ہمارے پاس 10th کلاس ہے, 10th کلاس میں سے ہم نے اگر اس کو ایک دن 9th کلاس کو بلایا ہے, دوسرے دن 10th کلاس کو بلایا ہے, تو اسی کلاس میں اگر امپلیمنٹیبل ہو سکتا ہے, زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے, خرچہ بھی نہیں اس میں ہو جائے گا, زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے, تمام ایس او پیز کے اوپر آسانی سے عمل ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ایک شکوہ بھی کیا گیا, تھوڑی سی شکایتیں بھی آئی. ریاست ماں کا درجہ رکھتی ہے اور ماں کے سامنے اس کے جو بچے ہیں آج کھل کے بولے ہیں اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر یہی جو معاملات ہیں, یہی جو ایس او پیز ہیں, اگر یہ پہلے آ جاتے تو بچوں کی تعلیم کا حرج بھی نہ ہوتا, اور خاص طور پر جو اتنے سارے لوگ جو بے روزگار ہوئے, جن کو سیلریز نہیں ملی, جن کو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, وہ بھی یہاں پر نہ ہوتا. یہاں پر ابھی ہم نے بات کی ہے پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے ساتھ, لیکن کالجز کا کیا حال ہے؟ آخر حکومت نے اعلان کیا ہے کہ کالجز بھی کھولے جائیں گے. ان کالجز کو اپنی ایفیلیشن کا حوالے سے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا, یونیورسٹیز نے ان کے ساتھ کس طرح تعاون کیا ہے اور گورنمنٹ ان کے لیے کیا کر رہی ہے, ان تمام چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے پرائیویٹ کالج ایسوسی ایشن سے. آج بالکل پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن کے جو عہدیداران ہیں ان کے ساتھ. کہ آخر جب یہ لاک ڈاؤن کے دن چل رہے تھے, کرونا کے دن چل رہے تھے, اسکول بند تھے, یونیورسٹیز بند تھیں, تو وہیں پر کالجز بھی بند تھے, آخر ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اب کالجز اوپن ہونے جا رہے ہیں. حکومت کی جانب سے سب سے پہلے ان کو ہی کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو اس فیصلے کو لے کے وہ کتنے خوش نظر آ رہی ہیں اور ان کو کن مشکلات کا سامنا ابھی بھی کرنا پڑ رہا ہے, حکومت کی جانب سے کیسی سپورٹ ان کو مل رہی ہے اور کس طرح کے پروگرامز وہ لانچ کر سکتے ہیں. اور اگر ہم بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی, تو طلباء کی صحت کے حوالے سے وہ کن ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کریں گے اور ساتھ ہی جو ان کے انرولمنٹ سیزن ہے جو کہ ان دنوں میں عروج پہ پہنچ جاتا ہے, اس کو کیسے کنٹرول کریں گے اور اس کو کیسے لیڈ کریں گے, اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے بہاولپور پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن کے نمائندگان, جس میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل ندیم صاحب, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, ڈویژنل عہدہ ان کے پاس. ان کے ساتھ ہی عتیق الرحمان صاحب ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں, اور ساتھ ہی جام شکیب صاحب ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود تمام احباب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے اور یہاں پر آئے ہیں. سر فیصل بھائی, سب سے پہلے آپ سے میرا کوشچن ہوگا یہ والا کہ آخر جب یہ کالجز بند ہوئے تو اس میں کہا یہ گیا تھا کہ جو ینگسٹرز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ امیون سسٹم ہے وہ بڑا اسٹرانگ قسم کا ہوتا ہے. تو آخر سب سے پہلے تعلیمی ادارے ہی بند کیے کہ ٹھیک ہے جو یونیورسٹی پریپ کے ادارے تھے, اسکول تھے, ان کو بند کر دیا. سمجھ آ گیا کہ چھوٹے بچے ہیں, ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, لیکن کالجز بھی بند کروا دیے. تو کیا ایس او پیز تب فالو نہیں ہو سکتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جس ملک کے اندر, اسٹیٹ کے اندر ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ادارے, ڈیفینیٹلی میں بڑی پازیٹیو سینس میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کو اسٹیٹ کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں, ان کی جو پالیسیز ہیں, ڈیفینیٹلی ان کے اکارڈنگ چلنا ہوتا ہے. ایک حد تک آپ جو ہے ان کے مطلب اگینسٹ اور ان کے کسی
بات کو ڈینائی کر سکتے ہیں, اپنی سجیشن دے سکتے ہیں, اپنی ایسوسیشن کے لیول پہ بات کر سکتے ہیں. تو اس میں جو ڈیفینیٹلی جو پالیسی میکرز ہیں وہ بہتر پالیسیز میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے سامنے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتی, برائڈر سینس میں مطلب دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. ہمارے اندر تو ہم اپنے یونٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کے مسائل ہمارے سامنے ہوتے ہیں. جو ہم سے جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں, ہم سے 10 فٹ بھی اوپر انسان بیٹھا ہے تو اس کا ویژن ہم سے زیادہ بہتر ہوگا. تو اس لیے جو ہے انہوں نے پالیسی بنائی ہے. ڈیفینیٹلی ہمارے سارے مطلب جو ہمارے لیڈرز ہیں, جو ہمارے کمانڈ کے جتنے بھی سارے اس میں لوگ تھے, تو وہ بہتر ہمیں امید ہے کہ بہتر ہی سوچا ہوگا انہوں نے, اور اس کے اکارڈنگ انہوں نے جو ہے وہ فیصلے کیے. آپ کو کسی مشکلات کا نہیں, مشکلات تو آئی ہیں, میں فیصلے کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے اپنے اکارڈنگ جو ہے اپنے ویژن کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق, اپنے سامنے جو مسائل تھے, جو معاملات تھے, ان کے مطابق انہوں نے ڈیسیژن لیا. اب رہی بات جو ہے ہمارے, ہم نے ڈیسیژن اگر وہ دیکھا جائے پاکستان کے اکارڈنگ اور اس کے مسائل کے معاملات کے مطابق ٹھیک تھا, لیکن ہم ہمارے اگر اس کو کنٹیکسٹ میں دیکھیں ہمارے کالجز کے حوالے سے, تو ہمیں بہت سے مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں, جس میں ہم نارملی ہمارے 90% جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ اس میں رینٹڈ پریمیسز کے اندر ہیں. تو ہم اس کو, اور جو اس کا رینٹ جو پریمیسز کا ہوتا ہے وہ نارملی عام بلڈنگ سے ہٹ کے ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اس میں جو ہے جو مالکان ہیں, مطلب سب کچھ مالکان ہیں, انہوں نے تو ہمیں جو ہے وہ فیور کچھ اداروں کو دی ہے. جو میکسیمم لوگ ہیں انہوں نے کہا جی ہمارا فیور کس سینس میں دی کہ آپ کو کرائے معاف کر دیا؟ نہیں, اتنا مطلب ایشو نہیں تھا. کسی نے کہا جی آپ ہاف دے دیں, کسی نے ریلیکسیشن دے دی آپ کو کہ آپ 1 مہینے کے بعد, 2 مہینے کے بعد جیسے کالج کھلیں گے یا باقی جو اماؤنٹ ہے آپ ہمیں اس وقت پے کر دیجیے گا. تو سب سے جو میجر ایشو ہمیں رہا ہے اداروں کو وہ تھا اس میں پیمنٹ آف دی رینٹ, جو پریمیسز کا تھا وہ تھا. اس کے بعد ہی سیلریز ہمارے لیے جو ہمارے فیسز نہیں ملی, جو آپ کو فیسز تو ڈیفینیٹلی نہیں ملی. فیسز تو جو ہے وہ تو بالکل ہی آپ سمجھ لیں کہ 5% اگر کوئی کسی پیرنٹس کو جو ہے وہ احساس ہوا, خیال آیا, تو وہ اس نے آگے جو جیسے آپ کا ایک سسٹم ہوتا ہے نا, وہ بڑے کالز کرتے ہیں, میسیج بھجواتے ہیں, اس کے اوپر دیکھیں اتنی جو ہے مطلب ہائپ کریٹ ہوئی تھی, اتنے لوگ پریشان تھے, ایون بچے بھی, بڑے بھی, پورا سسٹم ایک جو ہے وہ بڑا پاکستان کا ڈپریس تھا, پوری دنیا کا ڈپریس تھا. تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہم فیس کی بات کرنا ہمارے لیے بڑا ہی معیوب لگتا تھا اور بڑے مطلب غیر مناسب تھا. تو یہ اس طرح کے جو مسائل ہیں, جو سٹریس تھا بچوں کو, تو ہمارے لیے مطلب پاسبل نہیں تھا. پریزیڈنٹ صاحب سے بات کرتے ہیں سر. انہی دنوں میں ایک نیا شوشہ حکومت نے چھیڑ دیا کمرشلائزیشن کے حوالے سے, کہ کالجز کو یا جتنے بھی سکولز ہیں ان کی جو پریمیسز ہیں, جو ان کی بلڈنگ ہے, ان کو کمرشل کروایا جائے. ایک تو آپ کو فیسز نہیں مل رہی, آپ کے پاس کسی قسم کا انفراسٹرکچر نہیں ہے, آپ کے پاس کسی قسم کے انکم نہیں ہو رہی, اوپر سے آپ کو یہ والی ایک نیا عذاب آپ کے اوپر ڈال دیا. تو کس طرح ٹیکل کیا آپ نے ان تمام چیزوں کو؟ اسٹے لیا, آپ کے کالجز, آپ کے سکولز سیل ہوئے, کیسے مینیج کیا؟ بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے کہ دکھتی رکھ پہ ہمارے ہاتھ رکھا ہے, کیونکہ ہم لوگ اس کو آج کل بڑا سویئرلی فیس کر رہے ہیں. اور یہ کرونا کے دنوں کی بات ہے جب لاک ڈاؤن بھی تھا, اور انہی دنوں میں ہمیں اس کے نوٹسز وغیرہ ریسیو ہوئے کہ بھی آپ کی جو بلڈنگز ہیں, آپ لوگ یہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, لہٰذا بلڈنگ کی الاٹمنٹ ہی کینسل کر دی ہے. ہمارے جو سیٹلائٹ ٹاؤن میں تعلیمی ادارے ہیں, مالٹن بی میں ہیں, یزمان میں ہیں, اور مختلف رحمیہ خاں میں ہیں, ان کی بیسک الاٹمنٹ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ نے گھروں کی کینسل کر دی ہے. آپ چاہتے کیا تھے کہ آپ جیسے پہلے کام کر رہے ہیں مفت میں, ویسے کام کرتے رہتے ہیں؟ مفت کی بات نہیں ہے, ہم مفت میں تو کام پہلے بھی نہیں کر رہے. بات یہ ہے کہ ہمیں ملایا جا رہا ہے دکاندار کے ساتھ, انڈسٹریلسٹ کے ساتھ, ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ. ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری یہ اس کام کو کمرشل ایکٹیویٹی نہ مانا جائے, نہ اس کو گنا جائے. ایجوکیشن بزنس اور بات ہے, لیکن کمرشل ایکٹیویٹی اور بات ہے. ہم کوئی سیل پرچیز نہیں یہاں پہ کرتے, ہم کوئی پروڈکشن نہیں یہاں پہ کرتے, ہم کوئی مینوفیکچرنگ یہاں پہ نہیں کرتے, ہم کوئی ڈسٹریبیوشن یہاں پہ نہیں کرتے. ہم سروسز رینڈر کر رہے ہیں. سروسز رینڈر کرنے کی ہم فیس چارج کرتے ہیں. پروڈکشن تو آپ کی ہے نا کہ آپ اسٹوڈنٹ پروڈکٹ کر رہے ہیں, یہاں پہ اپنے پروڈکٹ بنا رہے ہیں, مارکیٹ میں بھیج رہے ہیں اپنا یہاں پہ. نہیں, یہ پروڈکٹ نہیں ہے, یہ تو ٹریننگ ہے. یہ تو ٹریننگ ہے, یہ سروسز دے رہے ہیں نا. جیسے آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر ہے, وہ اپنی سروسز دیتا ہے, اس کی وہ فیس لیتا ہے. آپ اس کو کمرشل ایکٹیویٹی کبھی نہیں گنتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے 1% کی سپورٹ نہیں ہے آل اوور پاکستان کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اور ایسوسیشن کو کسی بھی لیول پہ, نہ پراپرٹی کی مد میں, نہ کسی اور مد میں.
لیکن ہم گورنمنٹ کا شیئر آئینی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے. گورنمنٹ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ ہر بندے کو ایجوکیشن پرووائڈ کرنا. جبکہ بہاولپور جیسے شہر میں آپ دیکھیں کہ 1970 کے بعد آج تک دوسرا کالج نہیں بنا. اگر پورے پرائیویٹ کالجز بہاولپور کے بند کر دیے جائیں تو کیا یہاں بہاولپور کے 2 کالج ہیں وہاں پہ یہ شفٹ ہو جائیں گے سارے بچے؟ یعنی ہم لوگوں کو یہ جو خاص طور پہ ہاؤسنگ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک اور وہ الاٹمنٹ نہ صرف کی گئی ہے, اب ان کو بلڈنگز کو سیل کرنے کی بھی نوٹسز انہوں نے کتنے سیل ہوئے ہیں آپ کی بلڈنگز؟ کتنے سیل؟ ابھی سیل نہیں ہوئی, لیکن الاٹمنٹ تو سب کی کینسل ہوئی بھی ہے. اس کے نقصانات کیا ہوئے؟ اس کے نقصانات یہ ہوئے کہ ہمارے جو مالکان ہیں وہ ہمیں خالی کرنے کے نوٹس دیے جا رہے ہیں کہ آپ بلڈنگ خالی کریں. بعض لوگوں سے خالی کروا بھی لی ہیں اور وہ ادھر ادھر جو ان کا سارا سیٹ اپ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ سیٹ اپ ختم ہوا ہے ادھر سے. ایک تو ہم کرونا کی وجہ سے کرائسس فیس کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارا کالجز کا نا اسکول سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اس طرح سے کہ ہم تو آلریڈی مارچ اپریل تک نا ہم اپنی ساری کاسٹ بیئر کر چکے تھے, ہم سلیبسز کور کر چکے تھے. اچھا. ہمارے 2 اپریل سے ایگزام ہونے تھے, 17 کو یا 13 کو یہ کالجز بند ہو گئے. ہم تو اپنے سارے اخراجات کر چکے تھے, ہم تو سارا اپنا کام 2 مہینے جو کمائی کے تھے وہ ختم ہو گئے. وہ تو ساری ختم ہو گئی. ہم تو زیادہ اسٹیک پہ, ہم زیادہ پرابلم میں, زیادہ کرائسس میں آئے. کیونکہ اس حوالے سے مطالبہ کیا آپ کا گورنمنٹ سے کہ کیا چاہتے ہیں آپ یہ بتا دیں؟ گورنمنٹ سے 2 مطالبات ہیں میرے تو خاص طور پہ. ایک تو سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں یہ جو کمرشلائزیشن والی ڈیفینیشن ہے, ہمیں اس کمرشلائزیشن کی ڈیفینیشن سے نکالا جائے. ہم لوگ اگر پروفٹ کوئی ارن کرتے ہیں تو اس کا ہم ٹیکس پے کرتے ہیں انکم ٹیکس کی طرف سے, لیکن یہ جو کمرشلائزیشن کی ڈیفینیشن ہے اب 50 کمرشلائزیشن فیس نہیں دینا چاہتے آپ؟ وہ کیوں دیں؟ نہیں دینا چاہتے. اور ویسے بھی وہ ایک کنال کی 50 لاکھ بنتی ہے. اچھا. ایک کنال کی 50 لاکھ روپے فیس ہے کمرشلائز کرنے کی. وہ کون سا مالک مکان ہے جو کمرشلائز کرنے کے لیے 50 لاکھ دے گا؟ 50 لاکھ بالکل بھی نہیں دیں گے جی. ہمارے ساتھ جنرل سیکرٹری صاحب موجود ہے جامع شکیب صاحب. شکیب صاحب کافی صبر کیا آپ نے, ہمارے جو باقی 2 مہمان ہیں ان کی باتیں سنی. آخر اس تمام صورتحال میں ایک کردار آتا ہے یونیورسٹی کا. تو یونیورسٹیز نے آپ کے ساتھ کس طرح تعاون کیا؟ کیا آپ لوگوں کی جو ایفیلیشن ہے, جو ایکریڈیشن ہے ان کے ساتھ ویسے ہی رہی, یا انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو ہمارا حصہ پورا چاہیے, پرائیویٹ کالجز جہاں سے مرضی کمائیں, جیسے مرضی پورے کریں, ہمیں سے کوئی سروکار نہیں ہے؟ کوئی سپورٹ کیا انہوں نے آپ کو؟ نہیں, اس حوالے سے تو یونیورسٹی نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا, بلکہ ہم نے کوشش کی, یونیورسٹی سے ریکویسٹ کی کہ ہماری کچھ فیسز ہیں جو ہم اینولی ان کو پے کرتے ہیں تو ان میں ہمیں کوئی ریلیکسیشن دی جائے. لیکن انہوں نے اس حوالے سے کوئی ہمیں جو ہے نا ریلیف نہیں پرووائڈ کیا, اور اس کے علاوہ الٹا بلکہ اس کی کوئی فیسز جو تھی وہ انہانس کر دی, بڑھا دی فیسز بڑھا دی. کس پروگرام کی بڑھائی, کس چیز کی بڑھائی؟ ہماری سب سے پہلے ہوتی ہے انسپیکشن فیس. انسپیکشن فیس جو تھی 25,000 پر پروگرام, تو اس کو بڑھا کر انہوں نے 30,000 کر دیا. اسی طریقے سے 50,000 تھی ایفیلیشن فیس, اس کو بڑھا کر انہوں نے 60,000 کر دیا. تو اس حوالے سے جو ہے نا ہمیں کوئی ریلیف تو نہیں ملا, الٹا ہمیں تھوڑا سا اضافہ برداشت کرنا پڑا, جبکہ ہمارے حالات ایسے تھے کہ جس میں ہم اپنی سفید پوشی جو ہے وہ کسی کو نہیں دکھا سکتے تھے. ان حالات میں سے ہمارا گزرنا وہ جو یوں سمجھیں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ تھا. اس حوالے سے وائس چانسلر صاحب سے کوئی بات کی ہے آپ لوگوں نے؟ بڑے ایکٹیو ہیں, بڑے متحرک نظر آتے ہیں, اس حوالے سے کوئی انہوں نے آپ کو سد باب کیا یا بس آپ نے قربانی دے دی بس؟ سر ہم نے وائس چانسلر صاحب سے جو ہے نا ملاقات کی اور ان کے سامنے ریکویسٹ رکھی. انہوں نے کہا کہ جی اس کا پازیٹیو رپلائی آئے گا, لیکن اس حوالے سے کوئی رپلائی نہ آیا ہمیں. اور سیکنڈ ٹائم یا تھرڈ ٹائم بھی ہم نے بارہا کوشش کی کہ ہماری پھر بھی ملاقات ہو جائے, اس ٹاپک پر ہماری ان کے ساتھ نیگوسیشن ہو جائے. تو اس حوالے سے ہماری ان سے ملاقات ہی نہ ہو پائی اور نہ ہی کوئی ہمارے پاس ریلیف پہنچا. 159 کالجز ہیں ڈویژن بھر میں, 80 کروڑ روپے سے زائد کا ریونیو اکٹھا کر کے دیتی ہیں یونیورسٹی کو. تو وائس چانسلر صاحب نے آپ لوگوں کو اس قابل نہیں سمجھا کہ آپ سے ملاقات کر لیتے؟ ہاں نہیں, اس حوالے سے بہرحال ہم اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے وائس چانسلر صاحب کو. 80 کروڑ چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہوتی, یونیورسٹی چل جاتی ہے پوری. نہیں, بہت اماؤنٹ ہے, اور یہ ہم نے ریکویسٹ بھیجی تھی کہ ہم بہت بڑا یونٹ ہیں جو یونیورسٹی کو سپورٹ کر رہا ہے. تو اس حوالے سے ابھی تک تو ہم مایوس ہیں یونیورسٹی سے. وائس چانسلر صاحب کی کچھ پالیسیز ہیں جو کہ صرف یونیورسٹی کے لیے ہیں, لیکن ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ ہم ادارے بھی ان کا بازو ہیں, اور یہ ہماری یونیورسٹی ہماری مدر یونیورسٹی ہے. اسی کے ساتھ اب اس ٹائم جو ہماری موجودہ صورتحال تھی اس میں ہمارے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا. اب جو ہم نے انسٹیٹیوشنز بنائے, لاکھوں کروڑوں روپے تک انویسٹ کر کے ادارے جو ہے نا اسٹیبلش کیے, اس وقت ہم کیا کر سکتے تھے؟ جو ان کی پالیسیز ہیں ان کو فالو کریں گے. اس وقت مطالبہ کیا کرتے ہیں آپ؟ یونیورسٹی سے مطالبہ کیا کرتے ہیں, اور خاص طور پر گورنمنٹ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں
کہ آپ کا جو معاملہ ہے وہ بہتر ہو جائے؟ کوئی آپ کو کوئی قرضہ دیا جائے, آپ کو کوئی انسینٹو دیا جائے, کوئی ٹیکس چھوٹ دی جائے, کوئی بجلی کے بل معاف کیے جائیں, کیا کیا جائے, کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس حوالے سے ہمیں ریلیف تو ابھی آپ کے سامنے ہم نے ساری باتیں کر دی کہ ریلیف تو ابھی ہمیں کچھ بھی نہ ملا, لیکن ہمارے مطالبات ہیں کہ اگر ہمیں کوئی لون پرووائڈ کیے جائیں وداؤٹ انٹرسٹ, یونیورسٹی جو ہے وائس چانسلر صاحب اگر ہمارے ساتھ کوئی کوارڈینیٹ کر لیں, فیسیں کم کر دی جائیں, معاف کر دی جائیں, کم کر لی جائیں, تو اس حوالے سے ہماری ایک حوصلہ افزائی ہوگی. اور گورنمنٹ جو ہے نا وہ ہمارا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرے, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یہ پرائیویٹ سیکٹر اس کے تو مختلف ڈیفینیشنز ایسے بنا دی گئی ہیں. ادروائز جو ہمارا پاکستان ہے, جو اس کے حالات ہیں, آرٹیکل 25 کانسٹیٹیوشن پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ جی آپ فنڈامنٹل رائٹ ہے ایجوکیشن. آئین تو بہت کچھ کہتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا. گورنمنٹ اس وقت جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان کا ہاتھ پکڑے, نہ کہ ان سے اپنا ہاتھ چھڑائے, کیونکہ اس وقت ایک بڑا نیٹ ورک ہے, ایک بڑا کہہ لیں روزگار کے مواقع ہیں جو یہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے فراہم کر رہے ہیں, لیکن بدقسمتی سے ان کی اس طریقے سے حوصلہ افزائی نہیں ہو پا رہی. یہاں پر ایک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور جانیں گے گورنمنٹ کا اس تمام صورتحال کے اوپر موقف کیا ہے. لیکن یہاں پر ایک وقت ہوا بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور حکومتی موقف جانتے ہیں. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے جو کالجز ہیں ان کا حال بھی دیکھا ہے, اسکولوں کا حال بھی دیکھا ہے, بچوں سے بھی بات کی ہے, تو بڑا ہی ایک مکس سا انوائرمنٹ ہمیں ملا ہے. خاص طور پر اگر بات کرتے ہیں تقریباً 6 ماہ کے بعد اسکول کھلنے جا رہے ہیں, اور اسکول اتنا عرصہ بند رہے, وہاں پر جو اسٹاف تھا وہ گھروں میں رہا, اور ایک جو آن لائن کلاسز ہیں یا اس طرح کے جو معاملات تھے محکمہ تعلیم کی طرف سے وہ جاری رہے. لیکن ایک دفعہ پھر سے جو ایک روایتی تعلیم ہے, جو ایک فزیکل کلاس اٹینڈنس ہے, وہ پھر سے شروع ہونے جا رہی ہے. تو آخر 6 ماہ کے بعد اسکول کھل رہے ہیں, کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں, اساتذہ کی جو ٹریننگ ہے وہ کس لیول تک پہنچ چکی ہے, اور اگر ہم بات کرتے ہیں طلبہ کی تو ان کے لیے حفاظتی تدابیر کیا کچھ ہو سکتی ہیں. اس حوالے سے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن ظہور احمد چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام کے اندر. سر یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم ہمارے اسکولوں کے اندر کنڈیشن کیا ہے؟ بڑی بارشیں ہوئی ہیں, آندھیاں آئی ہیں, بڑے برے حال تھے, اسٹاف سارا چھٹیوں پہ تھا, تو اب کیا صورتحال ہے اسکولوں کی, اس حوالے سے بتائیے گا. اس طرح ہے جی, کرونا وائرس نے جہاں پوری دنیا کو متاثر کیا ہے, وہاں پہ پاکستان میں بھی تمام شعبوں کو اس نے متاثر کیا. خاص طور پر ہمارے جو بچے ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, وہ 5 ماہ کی مدت کے بعد دوبارہ کھولنے کے لیے اس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا گورنمنٹ یا جو اس کے ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ جتنا اس کے بارے میں کانشیس ہیں, اوپر سے جتنی انسٹرکشن, جتنا اس کے بارے میں, وہ ہمارے بھی وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس طرح کی جو ہے وہ پلاننگ کے ساتھ اسکولوں کو کھولا جائے گا. اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے ہمارے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر, ڈپٹی ڈی او, ڈی اوز, خود ہماری اور ہمارے ہیڈ ٹیچرز کی باقاعدہ زوم کے اوپر جو ہے اس کی ٹریننگ سیشن کروائے گئے ہیں. اور اتنا مٹیریل جو ہے وہ ان کو پہنچایا گیا ہے کہ وہ تمام تر جو اقدامات ہیں وہ اسکولوں کو کھولنے کے لیے وہ بروئے کار لائے جا سکے. جو کووڈ-19 کے حوالے سے ان کو میں اس سلسلے میں یہ عرض کرتا چلوں نا کہ ایک تو ٹریننگ کا پہلو ہو گیا. ٹریننگ کے حوالے سے یہ ہے کہ ہر ایک کو جو ہے نا یہ پریپیئر کیا گیا ہے کہ ذہنی طور پہ, خاص طور پہ جو ٹیچر ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اسکول میں جا رہا ہوں تو جتنے بھی اقدامات کرنے ہیں وہ میں نے کس طرح سے اسکول کے اندر ان کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے. خاص طور پر ان کا تعلق جو ہے وہ بچے کے ساتھ ہے. تو بچہ جو ہے وہ جب اسکول میں آئیں گے اور ان کو جو ہے وہ پڑھائی کے عمل سے گزارا جائے گا, تو اس کے لیے کیا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بہت پہلے ہم نے, یعنی ابھی اسکول کھلنے سے پہلے 1 ماہ پہلے ہم نے اس کی تیاری شروع کی ہے. ریہرسل ہماری جو ہے وہ بچے کے بغیر مکمل ہے. ہمارا جو مین فوکس ہے وہ ہے ایک
कोविड-19 एक तो ये चल रहा है, दूसरा साथ साथ उसके डेंगू के हवाले से जो है ना, बहुत बड़ा दुश्मन हाँ है ये बहुत बड़ा हमारा इशू है, इसको भी हम साथ लेके चल रहे हैं। उसके लिए जो हालिया बारिशें थी, इसके फौरी बाद हमने स्कूलों की सफाई वगैरह वो करवा दी है, नाले साफ करवा दिए, उनके ऊपर नाले, उनकी छतों के ऊपर पानी जमा हो जाता था, वो हमने उनको A1 किस्म का कर दिया है। उसके बाद घास बड़ी बड़ी हो जाती थी, उन घास की जो कटाई है वो स्कूलों को बकायदा, और 1 माह से स्कूल जो है वो हफ्ता सोमवार और उसमें मंगल, यानी हफ्ते में 2 दिन जो है स्कूल खुल रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, मंडे और ट्यूसडे को स्कूल सफाई सुथराई हो रही थी, बिल्कुल बिल्कुल उनकी हाजिरी है, हेड टीचर और टीचर्स वहाँ पे आते हैं, वो अपने तमाम तर जो है वो सफाई और कोविड-19 के हवाले से जितने इश्यूज हैं उनको देखते हैं। कोविड-19 के हवाले से हमारी बात हुई है, तो ये बताइएगा कि एक क्लासरूम के अंदर कितने स्टूडेंट बैठेंगे और उनका दरमियानी वक्फा है वो क्या होगा? हाँ, मैं ये इस बारे में जो है ना, इसका हमने पूरा एक प्लान चाक आउट किया है कि हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों की एक तो तादाद ली है और साथ उसकी क्लासरूम की तादाद ली है, हर स्कूल में हर स्कूल में कितने बच्चे हैं और उनके लिए क्लासरूम कितने हैं, वो बकायदा प्लान बनाया और उनको 20 के ऊपर जो है ना वो तकसीम कर दिया, ठीक है। वो जितने स्कूल निकले हैं वो हमने अभी तो 9th क्लास से लेके जो है 12th तक जो है वो स्कूल खुल रहे हैं, तो ये प्लान हमारा है कि इतने स्कूल जो है इनके लिए इतने बच्चे आएंगे और इनके लिए इतने क्लासरूम है, ठीक है, वो इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। अच्छा, उसके 1 हफ्ते बाद जो है वो गवर्नमेंट ने चूंकि ऐलान किया है कि हम 22 तारीख से जो है वो 21 से स्कूल खोलेंगे, जिसमें 6ठी क्लास से आगे जो है वो बचे, फिर उसके बाद हमारा प्लान चेंज हो जाएगा। उस प्लान के अंदर चूंकि तादाद बच्चों की बढ़ जाएगी, इसलिए हमारे पास 57 ऐसे स्कूल हैं जो शहर के हैं और बाहर जो है वो इसके रूरल एरिया के हैं, जिनमें बच्चे जो है वो पूरे नहीं आ सकेंगे, इस रेशो को मीट नहीं कर सकेंगे। हाँ, उसके लिए फिर हमने ये कहा है कि कुछ क्लासें जो है वो एक दिन आएंगी और कुछ क्लासें जो है वो नेक्स्ट डे है। मतलब आपके पास तकरीबन 1400 से ज्यादा स्कूल हैं आपके पास? 1662 स्कूल हैं हमारे पास, उसमें सिर्फ 57 स्कूल के साथ 57 स्कूल ऐसे हैं जिनको हम एक दिन के वक्फे, ये उस वक्त होगा जब 6ठी क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, अच्छा, यानी 5वीं से स्टार्ट करेंगे, तो उस वक्त जो है ये हमारे पास प्लान पहले से मौजूद है और उसके मुताबिक हमने टीचर्स को कहा है कि इनकी जो क्लास है 5वीं से लेकर 8वीं तक, ये क्लास इतने बच्चे जो है ये एक दिन आएंगे और उसके बाद जो बाकी बच्चे हैं 9th से लेके 10th तक वो बच्चे जो है वो सेक्शन बहुत है। क्लासों की तकसीम कैसे होगी, मतलब पहले दिन कौन सी आएगी, दूसरे दिन कैसे आएगी, इसका फार्मूला क्या होगा? वो फार्मूला हमने बिल्कुल बना दिया है, लिख कर दे दिया है कि उसमें जो है वो 6ठी से लेके 8वीं तक जो है वो एक दिन आएगी, यानी ये पोर्शन जो है हमारा, इसको कहते हैं एलिमेंट्री पोर्शन। हाँ, एलिमेंट्री पोर्शन हमारा एक दिन आएगा क्योंकि बच्चों की यहाँ मांगी होती है, 6ठी है, 7वीं है, 8वीं, ठीक है। तो दूसरे दिन जो है वो 9th और 10th क्लास आएगी क्योंकि उनकी आपस में जो है वो हम मांगी है। तो जो प्राइमरी है वो डेली आएंगे? प्राइमरी का जो है ना वो अभी तक प्लान नहीं है, प्राइमरी का प्लान आएगा 30 सितंबर को जो गवर्नमेंट के ऐलान के मुताबिक है, उसके लिए फिर हम दोबारा प्लान को रिवाइज करेंगे, फिर हम उसमें हमारे फिर स्कूल बढ़ जाएंगे, यानी ये बतदरीज अभी चूंकि 9th और 10th की क्लास के लिए इजाजत हुई है और 11वीं और 12वीं के लिए, तो ये हमारा प्लान है। इसमें अभी मैंने इसका जो है ना वो बना लिया है, उसमें मेरा ख्याल है कोई ऐसा स्कूल नहीं आया जहाँ पे हमें डबल शिफ्ट चलानी पड़े क्योंकि तादाद कम है। वैसे भी मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि डबल शिफ्ट अलाउ नहीं है, तो डबल शिफ्ट अलाउ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि एक दिन एक क्लास को बुलाए, अगर जहाँ पे तादाद ज्यादा है तो नेक्स्ट बच्चे जो है वो नेक्स्ट डे जो है ना अगले दिन बुला लें। सर ये तो हो गया आपका तमाम सरकारी स्कूलों के हवाले से, बच्चों को मास्क का भी आपने कह दिया होगा, अपने साथी में भी मास्क की पाबंदी का आपने कह दिया होगा, ये सारी चीज़ तो होगी सरकारी स्कूलों के हवाले से, बेशतर आपने बड़ी अच्छी प्लानिंग की है। लेकिन जो हमेशा मामला आता है वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ हवाले से आता है कि उन्होंने एक बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि आखिर हम कैसे मैनेज करेंगे इतने बच्चों को, एक तो उनके क्लासरूम छोटे छोटे होते हैं, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं होता, तो उनके लिए क्या आपके पास चेक एंड बैलेंस होगा, किस तरह आप उनके पास जाएंगे, किस तरह देखेंगे कि आखिर वहाँ पे SOPs को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, अगर कहीं वायलेशन हो रही है तो क्या कार्रवाई होगी? अब देखें जी, बच्चा जहाँ भी है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में है चाहे वो प्राइवेट स्कूल में है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमने उसको देखना है कि किस तरह से जो है वो इजीली अपना तदरीसी अमल जो है वो जारी रख सकता है। तो जहाँ हम गवर्नमेंट स्कूलों को देख रहे हैं वहाँ हम प्राइवेट स्कूलों को भी देख रहे हैं, उनके लिए भी वो तमाम तर जो SOPs गवर्नमेंट स्कूलों के लिए हैं वो सारे के सारे इनके लिए हैं। वो हमने टीमें तश्कील दे दी हैं, डिप्टी DOs हैं, AEOs हैं, जहाँ वो हमारे गवर्नमेंट के स्कूलों को देखेंगे, वहाँ हमारे प्राइवेट स्कूलों को भी बिल्कुल उसी तरह से देखेंगे। और ऐसा एक गवर्नमेंट की तरफ से एक परफार्मा है चेकआउट का, चेक लिस्ट है, उसमें हेड टीचर के लिए वो
وہ ہے کہ وہ بیفور اسکول میں کیا پوزیشن تھی اور اس کی چیک لسٹ میں اس میں کہ کون کون سے اقدامات جو ہے وہ اسکول کھلنے سے پہلے کرنے ہیں وہ آج ہم نے ڈیلیور کر دیا. وہ انشاءاللہ جو ہے وہ تمام اسکولوں سے واپس آ جائے گا اوکے ہو کر کے. اس کے بعد جب اسکول کھل جائیں گے تو اس کے بعد ایک اور پرفارما ہے جو آفٹر اسکول جو ہے وہ اقدامات کرنے ہیں, وہ ہے اس کے لیے ہم نے وہاں پہ ایک کمرہ وائلیشن کے حوالے سے بتا دیجیے گا. کوئی پرائیویٹ اسکول یا سرکاری اسکول وائلیشن کرتا ہوا پایا گیا تو اس کے خلاف محکمہ صحت نے کوئی اپنا ایس او پی تیار کیا ہے, کوئی سزا کا تعین کیا ہے, اس والے سے بتا دیں. دیکھیے جی میں عرض کرتا چلوں کہ وائلیشن کسی بھی جگہ پہ بھی ہو وہ تو ٹالریٹ نہیں کی جا سکتی, نہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ اسکولوں کے اوپر بچوں کے اوپر تو یہ ایسی چیز جو ہے نا وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. سزا کیا اس کی سزا ہم اس کی جو ہے وہ اگر کوئی اس طرح کی کمپلینٹ ہمارے فیلڈ آفیسر کی طرف سے آتی ہے, پبلک کی طرف سے آتی ہے یا میڈیا کی طرف سے آتی ہے, نشاندہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ کسی اسکول میں ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا, تو ہم پوری اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اس کا اسکول سیل کریں گے اور اس کے اسکول کی رجسٹریشن جو ہے اس کو کینسل کریں گے اور وہاں پہ تدریسی عمل جو ہے وہ بچوں کے لیے کوئی اور متبادل رہے گا. اگر سرکاری اسکول میں ایسا ہوتا ہے, سرکاری اسکول میں آتا ہے تو پھر سرکاری اسکول کا جو ملازم ہے جو ٹیچر ہے وہ تو ایک بندے ٹکے ایک دائرے کے اندر ہے, وہ اس کے لیے بھی کوئی معافی نہیں ہے, اس کے پیڈا ایکٹ کے تحت وہ کارروائی جو ہے کوئی معافی نہیں ہے. اگر سرکاری ملازم یہ کام کرے گا تو اس کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی. اگر کوئی پرائیویٹ اسکول اس حوالے سے خلاف ورزی کرتا ہوا پایا گیا تو مکمل انکوائری ہوگی اور انکوائری کے بعد اس کا جو اسکول ہے وہ بھی سیل ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ بھی منسوخ کی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان طیب سیف کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ جلد ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.